ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज हम मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर यौम मीलादुन नबी को मनाना, इसकी शरई हैसियत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये ग़ालिबन हमारी गुफ्तगू का चौथा मौजू है, सिलसिलावार गुफ्तगू में चौथा ख़िताब है। और आज हम मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम मनाना, इसके अंदर जो बुनियादी शरई असल है उसे अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बयान करना चाहते हैं। आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि कोई ख़ास दिन जिसमें किसी कौम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई रहमत की हो, कोई नेमत की हो, कोई फ़ज़ल किया हो, उनके लिए कोई फ़रहत, मसरत और शादमानी का दिन हो, तो आया उस दिन को किसी भी शक्ल में जो उस दौर की तहज़ीब, सक़ाफ़त, मज़हबी या समाजी रस्म व रिवाज के मुताबिक रवा हो, किसी भी शक्ल में उस दिन को मनाना, उस दिन को सेलिब्रेट करना, उसे बतौर यौम के मनाना, इसकी हैसियत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अपनी सुन्नत और सहाबा की सुन्नत की रोशनी में क्या है। जब ये बुनियादी तसव्वुर हदीस नबवी और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में क्लियर हो जाएगा, बुनियादी तसव्वुर, तो उसमें फिर हम इस अमर का तयन करेंगे कि जब बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स पर कौमों को अय्याम मनाने की इजाज़त है और ये सुन्नत है, तो आया उम्मत मुस्लिमा के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन से भी बड़ा कोई दिन होगा जिसे मनाया जा सके। तो आज की गुफ्तगू में हम पहला रेफ़रेंस सही बुखारी का दे रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और ये बात है यौम आशूरा, यौम आशूरा को सेलिब्रेट करना। साफ ज़ाहिर है कि ये 10 मुहर्रम उल हराम जो वाक़या करबला है उससे पहले की बात हो रही है। हम अहद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। तो पहला रेफ़रेंस दे रहा हूँ मैं, यौम आशूरा को सेलिब्रेट किया जाता था, मनाया जाता था। और सही बुखारी किताबुल मनाक़िब है, मनाक़िबुल अंसार में बाब है 52, इतियानिल यहूदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना क़ादिमल मदीना। इस बाब में हदीस नंबर 39-42 है और हदीस 39-43 है। हदीस पाक में है, अन अबी मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ादिमन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना व इज़ा उनासुम मिनल यहूद युअज़्ज़िमूना आशूरा व यसूमूनहु फ़क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु अहक्कु बिसौमिही फ़अमरा बिसौमिही। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तैयबा हिजरत फरमा के पहुँचे तो आपने देखा तबक़ा यहूद को कि वो आशूरा के दिन की ताज़ीम करते थे। अब एक एक लफ्ज़ हदीस का काबिल तवज्जो है सही बुखारी का। युअज़्ज़िमूना आशूरा व यसूमूनहु, एक तो यौम आशूरा की ताज़ीम करते थे यहूद और उस दिन अपनी ट्रेडिशन के मुताबिक रोज़ा रखते थे। अगली हदीस में इसकी वजह भी आ रही है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम से फ़रमाया, बावजूद इसके
کہ آپ عمومی طور پر اپنے صحابہ کرام کو یہود و نصارہ کے شعائر اور ان کے طور طریقوں سے تشبہ سے روکتے تھے کہ ان کے ساتھ تم سملر نہ لگو، ڈیفرینشیٹ کرواتے تھے، ان کی پیروی کرنے سے روکتے تھے. یہ بڑی واضح بات ہے. مگر اس حکم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم بھی اس دن کو روزہ رکھا کرو، سیلیبریٹ کیا کرو روزے کی شکل میں، اور ہم زیادہ حقدار ہیں یوم عاشورہ کو منانے کے. روزہ رکھنے کا حکم دیا. فامر بصومہ. اب اگلی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اس میں الفاظ آئے ہیں لما قادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ وجد الیہود یصومون عاشورہ. جب مدینہ حضور علیہ السلام پہنچے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے. فسئلوا عن ذلک. سو یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہو اور خاص تعظیم کیوں کرتے ہو اس دن کی؟ فقالوا ھذا الیوم الذی اظفر اللہ فیہ موسیٰ وبنی اسرائیل علی فرعون. یہودیوں نے کہا کہ یہ ہمارا وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر فتح عطا کی تھی. وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ. چونکہ ہمارا یہ یوم فتح ہے، یہ یوم موسیٰ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فتح یابی کا دن ہے فرعون کے مقابلے میں. سو ہم اس دن تعظیماً اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے اس کا روزہ رکھتے ہیں. یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. اب ٹریڈیشن یہودیوں کی ہے، مگر آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اس دن کی نسبت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ کرتے تھے مگر حضور نے اس کو تصدیق کی، سرٹیفائی کیا کہ ہاں یہ بات درست ہے. یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون پر فتح یاب ہوئے تھے. تو یہ یوم فتح تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو یوم موسیٰ ہے. تو کنفرم کر کے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن اولا بموسیٰ منکم. اے یہودیو، ہم حضرت موسیٰ کے اس دن کو منانے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں. ثم امر بصومہ. سو آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو. اب یہ حدیث پاک جو میں نے ریفرنس دیا صحیح بخاری کا، اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ دن موسیٰ علیہ السلام کا ہے، سیلیبریٹ کرتے ہیں یہودی اپنے ٹریڈیشن کے مطابق، مگر ہسٹوریکل دن ہے کہ ان کا یوم فتح ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کے رد نہیں کر دیا کہ ہم سیلیبریشنز کو نہیں مانتے، یا کسی دن کو ٹھیک ہے اللہ نے ان پر رحمت کی، فتح یابی کی، دیٹس اٹ، اللہ کا شکر ہے، مگر ہم آج ہر سال اس دن کو منائیں، خواہ روزہ رکھ کر، آگے اور بات آئے گی کسی بھی شکل میں، ہمیں کیا پڑی کہ ہم اس دن کی اہمیت کو تسلیم کریں. مگر حضور علیہ السلام نے اس دن کی اہمیت کو تسلیم فرمایا، اور اس دن کی اہمیت کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اسے اسی ٹریڈیشن کے مطابق جو اس وقت یہودیوں کے ہاں رواج تھا روزہ رکھنے کا، اس کے مطابق سیلیبریٹ کرنے کا امر فرمایا. یہ تو ایک اینگل ہے. اب یہاں اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ صحیح بخاری میں یہی حدیث کتاب الصوم میں بھی آئی ہے. اب میں کتاب الصوم سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث نمبر 2004 اور آگے حدیث نمبر 2005. ارشاد فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى الیہود تصوم یوم عاشورہ. حضور علیہ السلام مدینہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے یہودیوں کو اس یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے دیکھا. فقال ما ھذا. پوچھا یہودیوں سے کہ یہ کیا ہے، اس دن تم روزہ رکھتے ہو، ریزن کیا ہے؟ قالوا ھذا یوم صالح. اب دیکھیے سوال کیا حضور علیہ السلام نے، جواب دیا یہودیوں نے. اب اس حدیث کو روایت امت مسلمہ کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اور روایت کی تخریج امام بخاری کر رہے ہیں تاکہ امت کے لیے رہنمائی بن جائے. اور فرمایا کہ ھذا یوم صالح، یہ بزرگی والا برکت والا دن ہے ہمارے لیے، صالح دن ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم. اس دن اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں پر نجات عطا کی تھی. فصامہ موسیٰ، سو موسیٰ نے روزہ رکھا تھا. قال فانا
احق بموسیٰ منکم، یہودیوں میں حضرت موسیٰ کا بڑا وارث ہوں، میں ان کا زیادہ حقدار ہوں تم سے بڑھ کر، اس لیے اگر ان کی وجہ سے تم سیلیبریٹ کرتے ہو کہ وہ فتح یاب ہوئے تھے تو ہم اس سے پہلے سیلیبریٹ کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ کی نسبت سے وہ دن تھا، اور وہ یوم موسیٰ کو حضور علیہ السلام نے اہمیت دی، اس کو سیلیبریٹ کیا، اور ایک اہم دن قرار دیتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھنے اور سیلیبریٹ کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اب آگے جو امپورٹنٹ میٹر ہے وہ یہ کہ اس دن کو، جس دن خاص ان پر رحمت ہوئی ہو اور اللہ کا فضل ہوا ہو اور اس قوم کے لیے کوئی تاریخی قومی دن ہو، تو حدیث نبوی کی روشنی میں اسے یوم عید کے طور پہ بھی منانا جائز ہے۔ اب جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو ہم اپنے مذہب اور اپنے دین کی روح سے دیکھیں تو یہ ایک ہے شرعی عید، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، رمضان کی اور قربانی کی عید، یہ تو شرعی عیدیں ہیں، ان میں تو رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اور اب یہاں جو لفظ عید استعمال ہو رہا ہے وہ شرعی معنی میں نہیں، وہ اپنے لغوی معنی میں، وہ دن کہ ہر سال جب پلٹ کر آئے تو اس دن کو خوشی منائی جائے، تو اس کو عید کی طرح منانا، اس لیے یوم عید کہا جا رہا ہے۔ اب اس کا ذکر میں کر رہا ہوں، اور یہ صحیح مسلم میں کتاب الصیام میں حدیث آتی، اور اس میں بھی پہلا تو وہی تھا فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور تعظیماً اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ دوسری حدیث جو ابن عباس سے مروی ہے، اس میں الفاظ ہیں هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، ہماری تاریخ کا یہ یوم عظیم ہے۔ تو گویا جس دن کو وہ یوم صالح سمجھیں، جس دن کو ایک عظیم دن سمجھا جائے، اس دن کو سیلیبریٹ کرنا بخاری شریف کی روشنی میں عبداللہ ابن عباس اور حضور کی سنت کے تحت وہ سنت ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا جو میں خاص دن بتا رہا ہوں وہ یہ کہ آگے حدیث آتی ہے جسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور صحیح مسلم کتاب الصیام سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ قال عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال کان یوم عاشوراء، یوم عاشوراء وہ دن تھا کہ تعظمہ الیہود، کہ اس دن کی یہودی تعظیم کرتے تھے۔ یہاں تک تو بات پہلے ہو چکی، اب اگلا حصہ توجہ طلب ہے۔ وَتَتَّخِذُهُ عِیدًا، اور اس دن کو وہ یوم عید کے طور پہ مناتے تھے۔ اب بات تب ہوتی کہ اس کو بیان کر کے کہ وہ عید کا دن مناتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب چاہیے تو یہ تھا اگر کسی دن کو سیلیبریٹ کرنا سنت نبوی میں نہ ہوتا تو فرماتے کہ چونکہ یہودیوں نے اپنے کلچر اور اپنے مذہب کی روایت میں اس کو عید کا دن بنا لیا ہے، لہٰذا ہم کوئی اور دن چوز کر لیں گے شکر خداوندی کا۔ اس خاص دن اگر ہم نے روزہ رکھ کے بھی سیلیبریٹ کیا تو ہم ان اے وے گویا یہودیوں کی ٹریڈیشن میں شریک ہو جائیں گے، لہٰذا ان سے اوائڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جدا کرنے کے لیے اس دن کو کسی اعتبار سے بھی اپنی سنت میں داخل نہ کرتے۔ عبداللہ ابن عباس نے پھر بعد میں نفی بھی نہیں کی کہ یہ عید کے طور پہ منانا درست نہ تھا، نہیں، بس بیان کر کے کہ وہ اسے یوم عید کے طور پہ مناتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے سن کے فرمایا فقال رسول اللہ صوموہ انتم، روزہ رکھا کرو، گویا روزے کی شکل میں اس کے یوم عید ہونے کو بھی نام دیا۔ یہ صحیح مسلم ہے۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث وہ بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کے الفاظ ہیں اہل خیبر، دو بڑے مرکز تھے یہودیوں کے، مدینہ اور خیبر، فرمایا قال کان اہل خیبر یصومون یوم عاشوراء، خیبر کے لوگ بھی یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے، وَيَتَّخِذُونَهُ عِیدًا، اور اس دن کو عید کے دن کے طور پہ مناتے، وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِّيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ، اور اس دن ان کی عورتیں اپنے تمام تر زیورات پہنتی اور سج دھج کے ساتھ اپنے خوبصورت لباس پہنا کرتی تھی۔ تو یہ یہودیوں کے سج دھج کا دن تھا اور خوبصورت لباس اور زیورات پہننے کا دن تھا، ان کا عید کے طور پہ سیلیبریٹ کرنے کا دن تھا۔ یہ سارا کچھ عبداللہ ابن عباس اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ جب ابو موسیٰ اشعری یہ بیان کر چکے تو اس پر اب ان کے کپڑے پہننا، سج دھج کرنا، زیورات پہننا، عید کے طور پہ سیلیبریٹ کرنا، جو پورا ایک ان کا ایونٹ تھا، اس ایونٹ کے بیان کے بعد اس کی نفی نہیں کی، کراہت کا بیان نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ حضور نے ناپسند کیا، قطعاً کوئی کلمہ اس کے اوپر کریٹیسزم کا نہیں کہا، اور یہ بیان کر کے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم، صحابہ کو فرمایا تم بھی اس دن کو روزہ رکھ کے سیلیبریٹ کرو چونکہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔
تو اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ایون باوجود اس کے کہ وہ اس دن کو یوم عید کے طور پہ منا رہے تھے، یوم عید کے طور پر، مگر حضور علیہ السلام نے یہ جان کر بھی کہ انہوں نے اسے عید کا دن بنا لیا ہے، ہم اس دن کیوں سیلیبریٹ کریں؟ ہماری عیدیں تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، ہم اپنے آپ کو اس سے جدا رکھیں۔ نہیں، آقا علیہ السلام نے چونکہ اس دن کی نسبت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہے، تو صحابہ کو سیلیبریٹ کرنے کا ان کی ٹریڈیشن کے مطابق اجازت دی، اور یہ سنت ہو گئی۔ اگر کوئی دن یوم موسیٰ ہو تو اس کے منانے کی سنت حضور قائم کریں، اور امت کے لیے کوئی دن یوم محمد مصطفیٰ ہو، یوم ولادت مصطفیٰ ہو، تو وہ امت اگر سیلیبریٹ نہیں کرے گی تو اس سے بڑھ کر اور کیا شکل ہو سکتی۔ اور بخاری مسلم کے علاوہ یہ تمام کتب میں، سنن نسائی میں ہے، سنن کبریٰ میں ہے، بہقی کی سنن کبریٰ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، اور بہت ساری کتب حدیث اس کے ساتھ بھری پڑی ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ میں نے یوم عاشوراء، یہودیوں کا عمل، یوم عید منایا جانا، اور اس دن حضور نے سیلیبریٹ کرنے کے لیے روزے کا حکم دینا، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اس سے حضور کے یوم میلاد کو سیلیبریٹ کرنا، یہ جو میں نے استنباط کیا، کیا ائمہ حدیث میں، محدثین میں، اور اعلام اسلام میں اور ائمہ اسلام نے کسی اور نے بھی اس سے استنباط کیا ہے؟ کوئی جواز بنتا ہے؟ تو ہاں، میں اس کو کوٹ کروں۔ اس وقت میں امام ابن حجر عسقلانی کو کوٹ کر رہا ہوں، وہ جو امام الحدیث ہیں اور شارح بخاری ہیں، اور بخاری ہو یا مسلم، حدیث کی اکثر اسانید امام ابن حجر عسقلانی کے ذریعے سے، اور وہ سند ہیں، ان کو اور امام جلال الدین سیوطی کو کوٹ کر رہا ہوں۔ اور میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس وقت، حسن المقصد فی عمل المولد، میلاد النبی کے موضوع پر جو امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس مقام پر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری کو کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قد سئل شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل ابن حجر عن عمل المولد، کہ ابن حجر عسقلانی سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کا سوال کیا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی ابن حجر عسقلانی کو کوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام عسقلانی نے کہا وقد ظاہر علی تخریجها علی اصل ثابت، کہ میرے نزدیک یہ عمل میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرنا اصل ثابت سے ضروری ہے، وہو ما ثابت فی الصحیحین، اور اس کا بنیاد میں استدلال کرتا ہوں، امام ابن حجر عسقلانی بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے استدلال کرتا ہوں، ان النبی قدم المدینہ فوجد الجہود یصومون یوم عاشوراء، وہ پوری حدیث ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، ان کو بیان کر کے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے حکم دیا کہ تم بھی سیلیبریٹ کرو روزے کی شکل میں، فرماتے ہیں فیستفاد منہ، اس سے یہ ثابت ہوا کہ فعل الشکر للہ، اللہ کا نعمت پر شکر ادا کرنا، اور اس کے احسان پر کسی یوم معین مقرر دن کو سیلیبریٹ کرنا، یہ اور ہر سال ریپیٹڈلی اس دن کو منانا، فرمایا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہو گیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے۔ یہ پورا قول میں نے امام ابن حجر عسقلانی کا امام جلال الدین سیوطی کے ریفرنس کے ساتھ آپ کو کوٹ کیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے فردر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ یوم عاشوراء، اس کا ایک اور ریلیونس بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ یوم نوح بھی تھا، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے، یہ میرے ہاتھ میں اس وقت مسند احمد بن حنبل ہے، اور امام احمد بن حنبل روایت فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند ابی ہریرہ میں فرماتے ہیں وہی بات کہ یہ وہ دن ہے، ھذا یوم استوت فیہ السفینۃ علی الجودی فصامہ نوح وموسیٰ شکرا للہ تعالی فقال النبی انا احق بموسیٰ واحق بصوم ھذا اليوم فامر اصحابہ بالصوم۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس دن حضور علیہ السلام نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی آزادی ملی تھی اور فتح، اور یہ وہ دن ہے جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے لگی تھی۔ تو فرمایا اس دن نوح علیہ السلام نے بھی شکر ادا کیا اللہ کا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی شکر ادا کیا، فرمایا ہم نوح اور موسیٰ کے ان سب سے بڑھ کر وارث ہیں۔
لہٰذا ہم اس دن کو اسی طرح ٹریڈیشن کے مطابق ہم بھی سیلیبریٹ کریں گے۔ بخاری شریف میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے کہ یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیہ وکان رسول اللہ یصومہ، عاشورہ کے دن قریش مکہ بھی روزہ رکھتے تھے، سیلیبریٹ کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے، سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اب آگے اس کی وجہ کیا تھی؟ اسے صحیح بخاری کتاب الحج میں روایت کیا امام بخاری نے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دن یوم غلاف کعبہ تھا۔ سو قریش کی ٹریڈیشن تھی کہ ہر سال ہجرت سے پہلے، اب وہ واقعہ ختم ہو گیا، ہر سال جب وہ دن آتا یوم عاشورہ، اس کا ریلیونس قریش مکہ کے ہاں دور جاہلیت کی تاریخ میں یہ تھا کہ اس دن غلاف کعبہ چڑھایا گیا تھا۔ تو جس دن کعبے پر غلاف چڑھا تھا اس دن کی تعظیم میں قریش مکہ سیلیبریٹ کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس سیلیبریشن کو مانتے اور ہجرت مدینہ سے پہلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف ہے میرے ہاتھ میں، اور اس میں جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں۔ آپ روایت کرتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کانوا یصومون عاشورا قبل ان یفرض رمضان وکان یوما تستر فیہ الکعبہ، اور اس دن عاشورہ کے دن قریش اور جاہلیت کے دور میں لوگ روزہ رکھتے رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے، اور وجہ یہ تھی کہ یہ دن وہ تھا جس دن کعبے کا غلاف چڑھایا گیا تھا۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت یہ ہوئی کہ یوم غلاف کعبہ کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ تو غلاف کعبہ جس دن چڑھا وہ دن تو سیلیبریٹ کیا جائے، اور جس دن کعبے کو آباد کرنے والا پیغمبر کائنات میں تشریف لایا وہ دن سب سیلیبریشن سے بڑھ کر سیلیبریشن کا باعث کیوں نہ ہوگا۔ اور اسی لیے امام عسقلانی نے بھی اس کو فتح الباری میں بیان کیا کہ غلاف کعبہ کے چڑھائے جانے کی وجہ سے قریش اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اب اس کے ساتھ کثرت کے ساتھ اس کو محدثین نے روایت کیا، اور پھر اسی بنیاد پر آگے ایک بڑی لطیف حدیث عرض کر رہا ہوں، اور وہ صحیح بخاری میں بھی ہے، 4 مقامات پہ امام بخاری نے روایت کیا ہے، کتاب الایمان میں، کتاب المغازی میں، کتاب التفسیر القرآن میں، کتاب الاعتصام میں، امام مسلم نے کتاب التفسیر میں، امام ترمذی میں کتاب التفسیر میں، امام نسائی نے کتاب الایمان میں، کثرت کے ساتھ متفق علیہ حدیث۔ حدیث یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا گیا، ایک یہودی نے سوال کیا عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له یا امیر المومنین آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا۔ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی یعنی یہود پر نازل ہوتی تو فرمایا خدا کی قسم ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے، اتنی خوشی مناتے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا قال ایو آیتن، اے یہودی وہ کون سی آیت ہے بتا۔ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، یعنی یوم تکمیل دین، جس دن تکمیل دین کا اعلان ہوا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے یہ بات سنی تو فرمایا قد عرفنا ذلک اليوم، ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں جس دن یہ آیت اتری، والمکان الذی نزلت فیہ، اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس دن نازل ہوئی، وہ قائم بعرفات یوم جمعہ، وہ دن جمعہ کا تھا اور مقام عرفات تھا۔ اب اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ تم تو کہتے ہو کہ اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے جواب دیا کہ تم ایک عید مناتے، ہم اس آیت کے نزول کے دن 2 عیدیں مناتے ہیں، کہ جمعہ بھی ہمارا یوم عید ہے اور یوم عرفہ بھی یوم ایام عید میں سے ہے۔ یہ جو ایکسپلینیشن ہے کہ ہم تو اس آیت کے نزول کو پہلے ہی تم ایک عید کا دن مانتے، ہم 2 عیدوں کا دن مانتے ہیں، یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کتاب تفسیر القرآن جامع ترمذی باب سورۃ المائدہ، اس میں عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب آپ نے تلاوت کی تو یہودی نے یہی بات کی، آپ نے فرمایا سن لو، تم تو کہتے ہو اگر ہم پر یہ آیت اترتی تو ہم اس کو عید کا دن مناتے۔ فرمایا قال ابن عباس فإنها نزلت فی یوم عیدین فی یوم الجمعہ و یوم عرفہ، کہ تم ایک عید مناتے
ہم اہل اسلام پہلے ہی اس آیت کے اترنے کے دن 2 عیدیں مناتے ہیں. یہ دن ہمارا 2 عیدوں کا دن ہے. فی یوم عیدین، ایک جمعہ کا دن وہ بھی عید کا دن ہے، عرفہ وہ بھی عید کا دن ہے. ہم ہر ہفتے جمعہ کے دن عید مناتے ہیں، اور وہ عید ہوتی ہے یوم تکمیل دین کی. اور عرفہ میں بھی اس آیت کے نزول کا جشن مناتے ہیں، وہ دن ہوتا ہے عید کا. اس آیت کا نزول ہوا تھا. تو آپ دیکھیے کہ ایک آیت کے نزول کے دن کو انہوں نے 2 عیدوں کا دن تسلیم کیا. ان تمام احادیث سے جو بات واضح ہوئی وہ یہ کہ کوئی ایک دن جس میں خاص نعمت وارد ہوئی ہو، خاص تاریخی واقعہ، قوم پر اللہ کا احسان ہوا ہو، اسے اس وقت کی ٹریڈیشن، کلچر اور مذہبی روایات کے مطابق سیلیبریٹ کرنا. 2 چیزیں میں نے ثابت کر دی. ایک روزہ رکھ کے سیلیبریٹ کرنا بھی آ گیا، اور ایک اس دن کو کہا کہ ہم یوم عید مناتے ہیں تکمیل دین کی آیت کے نزول کے دن کو. تو جمعہ کا دن اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا، اجتماع ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ اجتماع ہوتا ہے، اور وہ یوم عید کے طور پہ منایا جاتا ہے. اب اس جمعہ کے دن کو حضور علیہ السلام نے ایک اور ریفرنس سے بھی بیان کیا، حدیث میں آتا ہے، فرمایا جمعہ کے دن اکثروا علی الصلاۃ، لوگو جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر سلام پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو. فإن الجمعۃ من افضل ایامکم، جمعہ تمہارے دنوں میں سے بہترین، اعلیٰ اور افضل دن ہے. پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ جمعہ اتنا بلند مقام کیوں ہے، اور اس دن کثرت سے آپ پہ درود و سلام کیوں پڑھیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فیہ خلق آدم، یہ آدم کی ولادت کا دن ہے. آدم علیہ السلام کا ولادت، میں نے محاورتاً کہا صاحب ظاہر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی بغیر ماں باپ کے، تو فرمایا یہ دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کا یعنی پیدائش کا دن ہے. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو، یوم جمعہ کو، امت محمدی کے لیے قیامت کے دن تک یوم عید بنا دیا. اور اس پیدائش پیغمبر کی نسبت سے اس دن اجتماع بھی ہوتے ہیں، خطاب بھی ہوتے ہیں، یوم عید بھی ہے، اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا حکم بھی ہے. ان تمام چیزوں سے ابھی آج ہم نے اتنی بات واضح کی. اگلے خطاب میں انشاءاللہ تعالی ہم براہ راست حضور کے میلاد کے ریفرنس پر آ جائیں گے، یوم میلاد النبی پر آ جائیں گے، ولادت نبوی کے دن پر آئیں گے، اور احادیث کی روشنی میں آگے بات کو بڑھائیں گے. مگر آج اتنا اسٹیبلش ہو گیا کہ کسی دن کو سیلیبریٹ کرنا، اسے روزے اور عبادت کی شکل میں کرنا، اسے عید کی شکل میں کرنا، اسے اجتماع کی شکل میں کرنا، اسے دیگر مذہبی اور عید کے تہوار کے طور پہ منانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جس دن اللہ کی کوئی نعمت نصیب ہوئی ہو، اور پیغمبروں کی نسبت سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی تشریف آوری کا دن ان تمام ایام کے نصیب ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. اس سے بڑھ کر امت محمدی کے لیے اور برکت اور خوشی اور فرحت و راحت کا دن کیا ہوگا. لہٰذا جب آقا علیہ السلام نوح کا حضرت آدم علیہ السلام کا دن منا رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا دن منا رہے ہیں، حضرت موسیٰ کا دن منا رہے ہیں، غلاف کعبہ کا دن منا رہے ہیں، حضور نے خود اپنی حیات طیبہ میں اتنے دن منا کر امت کے لیے درس نہیں دے دیا، سنت نہیں دے دی، تو اور کیا دے دیا ہے کہ میں پہلے انبیاء کے دن مناتا رہا ہوں. اے میری امت کے لوگوں، قیامت تک تم میری ولادت کا دن مناتے رہنا، یہ میری سنت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت کی معرفت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.